रवां 11 माह के दौरान लाहौर में 21 अफराद जो राहगीर नामालूम अफराद की गोलियों से जाँ बहक हुए। आज हम नवाकोट सर्कल में मौजूद हैं जहां पर 3 साला बच्चा अपने चचा के साथ बाजार जाते हुए फायरिंग के तबादले में मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जिसकी आंख पर गोली लगी। और ये क़यामत सुगरा का मंजर जो है वो नवाकोट मेन बाजार में ईद मिलादुन नबी की रात को पेश आया। दोनों मुलज़िम जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और मुतलका अफसरान जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि तफ्तीश जो है वो कहाँ तक पहुँची और मुलज़िम को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पुलिस कहाँ तक गई है। 3 साला बच्चे के कत्ल का सबब बनने वाले मुलज़मान जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या नाम आपका? शान, ज़रा थोड़ा ऊंचा बोले और बताएं कि ईद मिलादुन नबी की रात को जो है वो आपने फायरिंग भी की, एक बच्चे के कत्ल का सबब बने, तो क्यों ऐसा हुआ? तो मैंने वो ड्रिंक की हुई थी, मैं गिर गया था उसको, ये मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, ये मुझे गिरा उठा के लेके आए थे इधर। आपने फायरिंग नहीं की? हाँ सर। तो बच्चे को फायर किसका लगाया? सर ये मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बेहोशी की हालत में इधर आया था। आपके बाजू पे क्या हुआ है? ये मैं छत से गिरा था। उसी रात छत से गिरे? जी बिल्कुल। क्या आपने भागने की कोशिश क्यों की? भागने की कोशिश की नहीं, मेरा पाँव फिसल गया था उधर से, मैं तो पर उधर गिरा हुआ पड़ा था, गिरा हुआ उठा के लेके आए थे उधर से। आपका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ, ये वक़ूआ किस तरह पेश आया, आप बताएं ज़रा नाजरीन के लिए कि क्यों आपने ईद मिलादुन नबी की रात को जो है फायरिंग की? सर ये वक़ूआ ऐसे पेश आया कि हमारा हुआ है झगड़ा आलम के साथ। इसका स्टार्टिंग झगड़ा यहाँ से इसका उसके साथ हुआ है। वहाँ से हम कमरे से बाहर निकले, जब मैं देखा ये उसके साथ लड़ रहा है, से पूछा कि हाँ जी क्या मसला मसाइल है, वो आलम के साथ। क्या आप सारे इकट्ठे बैठे हुए थे? मैं और ये इकट्ठे बैठे हुए थे, हम ये कमरे में इतना इकट्ठे बैठे हुए थे। तो ये जब आलम के साथ झगड़ा कर रहा था तो तब आलम के साथ तकरार हुई। आलम ने गालिम गलोच हुआ, गालिम गलोच होने के बाद आलम के साथ आलम ने हमें भी मारा, हमने भी उसको मारा। लेकिन वो जब आलम घर से अपना पिस्टल ला के उसने मुझे बट मारे, मेरे सर फट गया, मेरे ये कंधे पे चोट रही हैं, ये मेरा ये चीज़ें फ्रैक्चर है थोड़ी सी। तो मैं गुस्से की तहत जब मेरा खून निकला तो मैं फिर गया, मैं भी पिस्टल लेके आया और हमारा फिर आपस में तकरार हुई। जैसे हमारी दोबारा तकरार हुई है तो सारा वो खींचादानी के चक्कर में उसने पिस्टल खींचने की कोशिश की और पिस्टल खींचने के चक्कर में एक फायर हुआ जो ज़मीन या दीवार के साथ लगा, लग के वो बच्चे को लगा। तो फायर जो है वो आपके पास पिस्टल था, आलम के पास भी पिस्टल था जी। वो आपका पिस्टल क्यों छीनने की कोशिश कर? तो वो कम से कम 5-6 थे, भाई भी थे उसके साथ, वो कज़न भी थे साथ उसके, मैं अकेला था। तो मैं अकेला को उसने खींचने की कोशिश की तो खींचने के चक्कर में एक फायर हुआ जो ज़मीन या दीवार को लगा, वो जाके वो वही बच्चे को फायर लगा। आप क्या काम करते हो? मैं ही मोटरसाइकिल का शोरूम था मेरा। तो आलम की इससे पहले भी आपके साथ कोई रंजिश है? हमारी से उससे पहले ना बच्चों वालों के साथ हमारी कोई रंजिश है, ना आलम के साथ हमारी कोई रंजिश है। आपकी उससे पहले मुलाकात हुई या आपका मोहल्लेदार? नहीं, मेरी पहले कोई ऐसी मुलाकात नहीं उसके साथ। यानी उसी स्पॉट पे जो है आप एक दूसरे के सामने पहली दफा आए? हाँ जी, एक ट्रेजेडी बनी जो बाई मिस्टेक हमारे से ये जो काम हुआ, तो हमारी पहले ऐसी कोई उनके साथ मुलाकात नहीं है, ना बच्चे जिनका बच्चा फोत हुआ है, ना हमारी उनके साथ पहली कोई ऐसी मुलाकात है, ना हमारी से कोई ऐसी दुश्मनी है उनके साथ। ये एक ट्रेजेडी बाई मिस्टेक जो काम हुआ। लेकिन ट्रेजेडी में एक 3 साला बच्चे की जान गई है, आप क्या समझते हैं कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए? नहीं बिल्कुल जी, हम बिल्कुल इस चीज़ पे बहुत शर्मसार हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह पाक उनके घर वालों को जल्द सब्र जमील अता फरमाए। हम बहुत शर्मसार हैं इस बात पे कि ये छोटे नन्हे बच्चे की जान गई है। और फिर आप ये बताएं कि ईद मिलादुन नबी की रात हम सब मुसलमान हैं, क्या हमें ज़ेब देता है कि हम बैठ के शराब पी? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं ज़ेब देता जी ये चीज़ें। क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई अज़ाब नाज़िल हुआ है? बिल्कुल जी, अल्लाह पाक हमें इन गुनाहों की माफ़ी दे। हम बहुत शर्मिंदा इस बात पे भी और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। और आपका ये कहना है कि जो आलम है उसको आप पहले से नहीं जानते ना। जो 3 साला बच्चे का चाचा जो है वो मदई बना है, आप उसको जानते हैं? नहीं, मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता जी। उनका ये कहना है कि इसने सीधी फायरिंग की और मुझ पे फायरिंग की। सर वो मदई वो जो भी कर सकते हैं लिखवा सकते हैं, हमने जो बयान जो हमारा जो है जो हमारे साथ आप बीती हमने तो वो बतानी है। हम उन्होंने तो पर्चे में बहुत कुछ लिखवाया होगा जो भी है, लेकिन तफ्तीश के दौरान जो हमें सब साफ बताया है वही हमारा बयान है, वही सारा कुछ है। तो जब आप जाए वक़ूआ पर बैठ के शराब पी रहे थे उस वक्त आपके साथ कौन कौन था? मैं और यही थे सर। आप दोनों बैठ के पी रहे थे? पहले फिर लड़ाई किस वजह से शुरू हुई? लड़ाई सर ये कमरे से बाहर निकला तो बाहर निकला कि आलम सामने खड़े होकर चर्स वगैरह पी रहा था,
تو اس نے عالم کو پتہ نہیں کہ پہلے منع کیا, اس نے پہلے اس کو ڈیک پر بند کرنے کا کہا, اس نے وہ چرس وغیرہ پی تھی, اس نے منع کیا کہ آپ یہاں پہ کھڑے کو چرس نہ پیا کریں, مالک منع کرتے ہیں. اس تکرار سے اس کی اور اس کی بحث ہوئی ہے. بحث اس طرح کی ہوئی ہے کہ یہ دونوں ہاتھا پائی ہوئے. جب یہ ہاتھا پائی ہوئے تو میں کمرے سے باہر نکلا ہوں. جب ہاتھا پائی ہوئے ہیں تو ہم نے پھر اس کو بھی میں نے کہا, وہ آگے سے میرے ساتھ بھی کھینچتانی شروع کی ہے. کھینچتانی کے دوران یہاں سے لڑائی ہماری اسٹارٹ ہوئی ہے. تو عید میلاد النبی کی رات جو ہے, جو ہمارے لیے بہت ہی بابرکت اور مقدس رات ہے, آپ شراب پی رہے تھے اور اس کو چرچ سے منع کر رہے تھے. سر وہ جو بھی تھا, لیکن چرچ منع تو اس نے کیا, جو بھی معاملہ تھا یہ تو سارا معاملہ اس نے منع کیا ہے. جو بھی تھا ہم تو جو کیے ہیں اس کو وہ شرمندہ تھا. تو پہلے عالم نے جو ہے وہ آپ کو بٹ مارا, جی بٹ مارا, میرا سر پھٹا ہوا پیچھے سے, یہ سارا بھی اینی جو شاہدین ہے, کچھ لوگوں کا وہاں پہ کہنا ہے کہ آپ دونوں کی طرف سے جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو ہے. بالکل جی جناب, وہ اب انہوں نے بھی کی. اب دیکھو یہ کیا ہوا, ہم نے جو کیا ہم نے اسی ٹائم آ کے پیش ہوتے ساری میں نے سارا کچھ ان کو قبول کیا کہ سر یہ مسئلہ یہ مسائل ہے. اور فائرنگ کرنے کے بعد پھر جب آپ بھاگے ہو تو کہاں گیا؟ میں یہاں سے لاہور سے باہر چلا گیا تھا. یہاں سے لاہور سے باہر چلا گیا تھا. میں آپ کے بچے ہیں؟ نہیں جی, میں شادی ان میرڈ ہوں. تو آپ کے گھر والوں کا کیا کہنا ہے اس وقت؟ گھر والے خود اس چیز سے پریشان ہے سر, وہ خود شرمندہ ہیں کہ یہ ایک ٹریجڈی تھی, جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے, انہوں نے یہ ان کی بھگتنی خود ہی عدالت سے خود ہی سزا پائیں گے. تو جو اظہر ہے, جو مدعی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے اوپر بھی فائرنگ کی ہے. آپ نے اس کے اوپر فائرنگ کیوں کی؟ سر اس کے اوپر فائرنگ, اس کو میرا کوئی تکرار ہی نہیں ہے, نہ میں اسے پہلے جانتا ہوں, میرا کوئی اس کے ساتھ ایسا کوئی لین دین نہیں ہے, نہ میں اسے پہلے جانتا ہوں. اور وہ ایک ٹریجڈی تھی جو بنی ہے, وہ بائی مسٹیک ہوا, وہ جو کام ہوا ہے. آپ بتائیں کہ آپ ساتھ بیٹھ کے جو شراب پی رہے تھے, تو پھر آپ نے عالم کو جو ہے وہ چرس پینے سے منع کیا. 2-3 لڑکے کھڑے تھے, وہ چرس پی رہے تھے, میں ان کو منع کیا ہے. ادھر ہم دھکم دھکی ہوئی, ادھر سے ادھر سے لڑائی شروع ہو گئی تھی. اچھا, پھر لڑائی جب شروع ہوئی ہے تو آپ نے بھی پسٹل نکالا؟ نہیں, میرے پاس کچھ نہیں تھا. یہ نیچے چلے گئے تھے سارے, میں اوپر ہی تھا. اس کے بعد میں نیچے گر گیا تھا, مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا نیچے. تو آپ تو مقدمے میں, قتل کے مقدمے میں نامزد ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں. آپ کے پاس پسٹل نہیں تھا؟ نو سر. آپ اس کو جانتے ہیں اظہر کو؟ نو سر, میں ان کو نہیں جانتا. یعنی آپ دونوں نہیں جانتے ہیں. جو مقتول ہے, بچہ جو جاں بحق ہوا ہے, اس کے چچا کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے فائرنگ اس پہ کی ہے. نو سر, میں نے کوئی فائرنگ, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میرے پاس میں ادھر موقع پہ نہیں تھا. میں ناظرین, آپ نے دیکھا دونوں ملزم جو 3 سالہ بچے کے قتل کا سبب بنے, نواں کوٹ سرکل پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے. اور ہم ان سے جان رہے تھے کہ کیوں ایسا واقعہ آخر پیش آیا. عید میلاد النبی کی رات جو ہمارے لیے بابرکت رات ہے, بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے بابرکت رات ہے, تو یہ دونوں ملزم جو ہے وہ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے گھر کے قریب کچھ لوگ چرس پی رہے تھے, انہیں منع کرنے کے لیے ہم جب باہر آئے ہیں تو اسی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے. ہم اس بچے کو نہیں جانتے, جو مدعی ہے اظہر اس کو نہیں جانتے. ہماری اچانک فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ عالم نامی ایک شخص سے ہوا ہے, جو اسی دوران جو ہے وہ بچے کو گولی لگی اور وہ جاں بحق ہو گیا. ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو تفتیشی افسر ہیں یہاں پہ نواں کوٹ سرکل کے, ہم ان سے بھی بات کریں, دیگر پولیس افسران سے بھی بات کریں, اور جو بچہ جاں بحق ہوا ہے اس کے لواحقین سے بھی بات کریں, اور منوان جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں. 3 سالہ بچے کے قتل کا سبب بننے والے ملزمان کی بات آپ نے سنی. اس قتل کے مقدمہ کے مدعی ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر, ہم ان سے بھی بات کریں گے. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, 3.5 سالہ بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہوا. ان کی کیا فیلنگز ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انویسٹیگیشن سے وہ مطمئن ہیں یا وزیر اعلیٰ پنجاب سے وہ کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اظہر, آپ اپنے بھتیجے کے ساتھ عید میلاد النبی کی رات کو کہاں جا رہے تھے؟ اصل میں وہ محلے میں نعت خوانی وغیرہ کی محفلیں ہو رہی تھیں, تو ہم لوگ وہاں جا رہے تھے. باہر لائٹیں وغیرہ لگی ہوئی تھی, بچے بھی اسی طرح ساتھ. تو جب ہم وہاں پہنچے ہیں نکل کے محفل پہ جاتے ہوئے, جب وہ چوک میں پہنچے تو وہاں یہ لوگ شور شرابہ کر رہے تھے, جن پہ ان کو منع کیا گیا. جب منع کیا گیا تو ان میں سے جو شانی ہے, جب یہ گل گپاڑا کر رہے تھے تو آپ نے منع کیا ان کو؟ وہاں کافی سارے محلے والے بھی منع کر رہے تھے, اور ان میں ہم بھی شامل تھے, کیونکہ ایک ہی محلہ ہے. میں وہاں پہنچا ہوں تو میں بھی دیکھنے لگا, میں نے کہا چھوڑو یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ. تو اس بات پہ جو شانی ہے اس نے ہوائی فائرنگ کی ہے, اور اس نے آصف نے بندوق نکالی ہے, پسٹل ہے اس کے پاس, وہ اس نے نکالا اور اس نے فائر کیا مجھ پہ. ٹھیک ہے, اور وہ میری گود میں ہی تھا. میں نے کہا شاید محلے داری اس میں کیا کوئی ایسا ہو جائے گا کہ کوئی دھکا دے گا یا مارے گا, پر اس نے تو سیدھا فائر ہی مارا مجھے. اس سے پہلے کبھی آپ کی اس کے ساتھ کوئی لڑائی, کوئی پرانی رنجش, کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ میری اس کے ساتھ کوئی پرانی رنجش تو نہیں ہے, پر یہاں
اس کا حساب یہ ہے کہ جو بھی آئے سامنے اس کے ساتھ اس کی بدماشی ہے. یعنی جو گنڈا ٹائپ نہیں نئے نئے ڈون بنتے ہیں, ان کا یوں سمجھ لیں کہ اس نے گینگ بنایا ہوا ہے. اگر آپ وہاں جائیں گے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا T45 گینگ, ٹھیک ہے. یہ اس جیسے لڑکے آپس میں مل کے بنا لیتے ہیں, لو جی ہمارا یہ گینگ ہے, شٹروں پہ لکھنا. T45 سے کیا مطلب ہے؟ اس گینگ میں 45 لوگ ہیں یا T45 انہوں نے نام رکھا ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا, مجھے لکھا ہوا میں نے بھی دیکھا ہے, مجھے لوگوں نے بتایا بھی وہاں پہ کہ یہ انہی لوگوں کا ہے سارا اس کا دار و مدار, یہ جو T45 ہے. اکثر شٹروں پہ بھی 1-2 پہ لکھا ہوا میں نے بھی دیکھا ہے وہ, اور اکثر دیکھتے ہیں ہم. یعنی علاقے میں یہ خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی جی, جیسے وہ فلموں میں ایسے دیکھا ہوگا انہوں نے کہ ڈان کیسے بنتا ہے, تو T45 کے نام سے انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے. گروپ بنایا ہوا. تو پورے علاقے کو اسی طرح تھریٹ کرتے ہیں. کوئی بھی ان کے ساتھ لڑتا بولتا نہیں ہے. جس کو بولا بھائی وہاں جانا ہے, کھڑی کھڑ گاڑی, اس کی گاڑی پہ بیٹھے وہاں چلے گئے, جو سامنے آئے گا فلانا کام کر کے, یہ چیزیں ہیں سر. اچھا, آپ اپنے بھتیجے کو لے کے جب آئے ہیں بازار میں, جی, تو انہوں نے, آپ نے منع کیا, باقی لوگوں نے بھی منع کیا, تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. وہاں انہوں نے فائرنگ شروع کی ہے, اور جب انہوں نے فائرنگ شروع کی ہے تو میں پیچھے کی بندوق نکالنے لگا تو میں پیچھے ہٹا ہوں سیدھا ہی, تو اس نے سیدھا فائر کر کے میری طرف, میں ہلکا سا یوں نیچے کو ہی ہوا ہوں, میں سمجھا شاید میں بچ گیا. یعنی آپ کو صرف اس لیے گولی مارنے کی کوشش کی گئی جی کہ آپ عید میلاد النبی کی رات کو گل گپاڑا کرنے سے ان ملزمان کو منع کر رہے تھے. جی جی, پھر آپ کو فائر مارا گیا سیدھا اور آپ بچ گئے. میں سمجھا شاید میں بچ گیا ہوں, اور جب میں نے ادھر دیکھا تو وہ ساری بلیڈنگ ہو رہی تھی میرے بھتیجے کے. میں تو اسے لے کے پھر بھاگ پڑا وہاں سے. تو یعنی جو اس نے فائرنگ کی وہ آپ کے بھتیجے کو گولی لگی آنکھ کے جو نیچے؟ آصف نے گولی چلائی ہے وہ میرے بھتیجے کو لگی ہے یہاں, جو اس نے میری طرف فائر کیا تھا وہ میرے بھتیجے کو یہاں لگا ہے. اچھا, آپ چونکہ عینی شاہد بھی ہیں, جی جی, ان دونوں ملزمان نے جو ایف آئی آر میں نامزد ہیں, دونوں نے فائرنگ کی موقع پہ؟ ہاں, دونوں نے کی ہے. ان کے پاس 2 پسٹل تھے, ان کے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے, انہیں میں شکلوں سے نہیں جانتا, یعنی مجھے پتہ ہے وہاں وہ شور شرابے میں موجود تھے. یعنی اگر آپ کے سامنے آئے تو پہچان سکتے ہیں؟ میں اس وقت اتنے رولے میں پڑ گیا تھا کہ ان دونوں کو تو میں ایگزیکٹ جانتا ہوں شکلوں سے, ان کو نہیں میں شکلوں سے جانتا, پر مجھے وہاں جو دوسرے لوگ تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ 2 لڑکے اور بھی تھے جو بھاگے ان کو لے کے. جب یہ ساری چیزیں ہو گئی نا تو اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے جب بھاگے ہیں تو وہ 2 لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. حضر, بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہمارے سننے میں یہ بھی آیا کہ آپ 6 بھائی ہیں جی, اور 6 بھائیوں کی اولاد میں جو ہیں وہ صرف 3 بیٹے ہیں جی, اور باقی ساری بیٹی ہیں. ایسا ہی ہے. تو 3 بیٹوں میں سے ایک جو ہے وہ اس طرح ان کی فائرنگ سے جو اور یہ جو تیسرا بیٹا ہے یہ بھی بڑی منتوں کے بعد بڑے بھائی کے گھر 3 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا ہے. 3 بیٹیوں کے بعد یہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا. ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی تھی, مگر اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے سب کچھ. آپ پولیس کی تفتیش سے مطمئن ہیں؟ ابھی تک جو تشویش کیا بولتے ہیں, تفتیش جو ہوئی ہے ابھی تک, ابھی تک تو میں مطمئن ہوں کہ انہوں نے ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے, ٹھیک ہے, مجھے دکھا دیا ہے, ہاں یہی ہیں. اب آگے جو کارروائی مزید ان لوگوں نے کرنی ہے وہ جب ہوگی تو اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں. آپ آئی جی پنجاب, سی سی پی او لاہور اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں انہیں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں, گلی بازاروں میں بدماشیاں کر رہے ہیں, ہمارے تھانے میں پولیس میں سب لوگوں کو ان لوگوں کا علم ہوتا ہے, ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو یہ واقعات ہونے سے پہلے پکڑیں. جب یہ لوگ یہ کام کر دیتے ہیں اس وقت تو پولیس ان کے پیچھے جاتی ہے, ٹھیک ہے, مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو پہلے سے ہی کنٹرول کریں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جرم ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے, جو بھی ان کے سورس ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو تو یہ نہیں پتہ. میرا یہ پہلا واقعہ ہے کہیں بھی میں تھانے میں بیٹھا ہوں. آج سے پہلے میں تھانے نہیں آیا کبھی, نہ ہی مجھے کبھی ضرورت پڑی. ایسا ہم کام پہ جانا, کام سے آنا سیدھا طریقے سے. تو یہ میرا پہلا واقعہ. بہرحال یہ جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں عمر بلوچ صاحب, انہوں نے مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھی طرح سے ڈیل کیا ہے میرے ساتھ. قمر باجوہ صاحب ہیں, انہوں نے بھی, اور وہ غفران صاحب ہیں جو تفتیش کر رہے ہیں. مجھے ابھی تک ان لوگوں سے کوئی پریشانی نہیں کسی قسم کی. انہوں نے مکمل تعاون کیا ہے میرے ساتھ جتنا کر سکتے. مجھے رات دن جب بھی میں نے ان سے رابطہ کیا ہے یہ خود کال پہ موجود رہے ہیں. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل دے. ایک بات اور کہنا چاہوں گا جی, کہ اب جو میں پہلے بھی بول چکا ہوں, ابھی تک تو میرے ساتھ ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ان پہ کوئی ڈاؤٹ کروں, کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے تھانہ کلچر کے بارے میں کیا چیزیں مشہور ہیں.
ٹھیک ہے. ابھی تک میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. جو آگے کی مزید جو چیزیں ہونی ہیں, تفتیش کمپلیٹ ہونی ہے, اس کے بعد ہی جو صحیح چیز ہے وہ میں آپ کو بتا پاؤں. ناظرین آپ نے دیکھا مقتول کہنے کو بھی دل نہیں کر رہا جتنا معصوم بچہ ہے. 3 سالہ معصوم بچے جس کو مرڈر کیا گیا. اس کے چچا جو مقدمہ کے مذہبی ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بتایا اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ ابھی تک کی تفتیش سے میں مطمئن ہوں, لیکن تھانہ کلچر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا اور اس کو ملزمان جو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. ہمارے ساتھ انچارج انویسٹیگیشن بھی موجود ہوں گے, ہم ان سے بھی بات کریں گے. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ہم انچارج انویسٹیگیشن سے مزید بات کریں گے کہ تفتیش جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے. خدا کے لوگوں خدا کی خاطر گواہ رہنا. وطن کی حرمت پہ جان دے کر, اپنی مٹی کا قرض لے کر, ہم وطن کو بچا رہے ہیں, فرض اپنا نبھا رہے ہیں. خدا کے لوگوں خدا کی خاطر گواہ رہنا. تمہاری سرحد کی پوسٹوں پہ شہید ہو کر ہم خون اپنا بہا رہے ہیں. خدا کے لوگوں خدا کی خاطر گواہ رہنا. ہمارے گاؤں میں تم جو جاؤ تو دیکھنا تم, وطن کا پرچم پہن کے جب ہم واپس گھروں کو لوٹتے ہیں تو دیکھنا تم کہ بوڑھے کندھے جوان لاشیں اٹھا رہے ہیں. وطن پہ اپنے جوان بیٹے نثار کر کے مسکرا رہے ہیں. ننھے بچے خوشی سے قبروں پہ پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں, وطن کی عظمت بڑھا رہے ہیں. خدا کے لوگوں خدا کی خاطر گواہ رہنا. خدا کے لوگوں خدا کی خاطر گواہ رہنا. وطن کی حرمت پہ جان دے کر, اپنی مٹی کا قرض لے کر, ہم وطن کو بچا رہے ہیں, فرض اپنا نبھا رہے ہیں. خدا کے لوگوں خدا کی خاطر گواہ رہنا, گواہ رہنا. جھوٹ نہیں صرف سچ, مبالغہ نہیں صرف حقائق, پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات, تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ, حکومتی اقدامات, اپوزیشن کے بیانات, سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شعیب ہاشمی. خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ انچارج انویسٹیگیشن نواں کوٹ قمر ساجد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قمر ساجد صاحب, آپ نے 72 گھنٹوں میں جو ہے وہ ملزم کو پکڑ لیا جس نے ایک معصوم بچے کی جان لی, تو کس طرح آپ اس تک پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میرے سینئر افسران کی جو جس میں سی سی پی او صاحب لاہور, ڈی آئی صاحب انویسٹیگیشن, ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن, ایس پی صاحب انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی صاحب نواں کوٹ سرکل, ان کی ڈائریکشنز تھیں اور ان ڈائریکشنز پہ عمل پیرا ہو کے اور جدید ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان معصوم جو بچوں کے جو قاتل ہیں, جو کہ میں کہوں گا کہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں, ان تک ہم الحمدللہ پہنچے اور ان کو قانون کی گرفت میں لے کر آئے. اچھا قمر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے, تو اس طرح کا بھی کوئی آپریشن آپ نے کیا جس طرح یہ ملزم ہے, مرکزی جو ملزم ہے اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ اس نے کوئی گینگ بنایا ہوا ہے جس کا T45 اس نے نام بھی رکھا ہوا ہے, تو کیا باقی اس کے ساتھی جو ہیں وہ بھی گرفتار کرنے بھی باقی ہیں؟ جی بالکل, یہ ماشاءاللہ جو CCPO صاحب لاہور ہیں, انہوں نے جو اپنی پہلی میٹنگ تھی, جو ان کی پہلی بریفنگ تھی, ان میں یہ قبضہ مافیا, یہ فائرنگ کرنے والے, یہ جو اس طرح کے جو کرمنلز ایلیمنٹ ہیں, ان پہ سختی سے کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہوا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہر روز کہیں نہ کہیں یہ قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں. تو نواں کوٹ سرکل جو ہے وہ بھی الحمدللہ, اور یہ جو اقبال ٹاؤن ڈویژن ہے یہ بھی ان پہ پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہے, اور جیسے ہی ان سے کہیں کوئی انفارمیشن ایسی ملتی ہے یا اس طرح کے جو ہمارے سورس جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں, تو ان کو ہم فوری طور پہ ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ کریک ڈاؤن کرتے ہیں, اور ان کو بالکل جو ہے نا قانون کے جو گرفت میں, اس کے شکنجے میں لانے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے. قمر صاحب یہ بھی بتائیے گا ہم سب کے لیے کہ یہ ملزمان جو آپ نے گرفتار کیے ہیں, یہ آپس میں ان کا کوئی فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے یا انہوں نے مدعی پر جو ہے وہ سیدھا فائر کیا ہے؟ یہ 12 ربیع الاول کی بابرکت رات تھی جس میں تمام لوگ عبادات کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, اور یہ جو ملزم ہیں یہ اپنے شراب, شیشہ, یہ چرس, گانجا, اس طرح کی نشے میں دھت تھے. وہاں پہ یہ جو محلے دار ظاہر ہے شریف آدمی ہیں, وہاں پہ جو ان کے ہمسائے وہ غریب اور نیک لوگ ہیں, انہوں نے ان کو منع کیا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہ کریں. آج ویسے بھی مبارک دن ہے, مبارک رات ہے, تو انہوں نے بجائے شرمندہ ہونے کے اور شرمسار ہونے کے, انہوں نے ان کو دھمکیاں لگائیں اور ان سے لڑائی جھگڑا کیا. اس کے بعد یہ جو مین ملزم ہے ناجی, یہ گیا ہے وہاں اپنے ساتھ 1-2 بندے اور لے کے آیا ساتھ, اور آ کے اس نے فائر کیا جس نے اس کو منع کیا تھا. تو بدقسمتی سے اس کو جو ہے نا چھوٹے بچے, معصوم بچے کی جان لے گیا. اس کو رائٹ سائڈ پہ آنکھ کے نیچے ایک فائر لگا, اور جس سے اس کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی. ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ DIG انویسٹیگیشن کی طرف سے آپ کو بھی جو ہے وہ ایسی ہدایت ملی ہے کہ ناجائز اسلحہ رکھنے والے جو ہیں وہ خاص کر, اور اس گینگ کے جو ساتھی ہیں ان کو فوری گرفتار کیا جائے. جی بالکل, اس کیس میں الحمدللہ ہماری ٹیم جو سربراہی DSP صاحب کر رہے تھے, جیسے میں نے پہلے بتایا, اور SP صاحب لمحہ بہ لمحہ فوکس کیے ہوئے تھے, تو اس میں ہر طرح کی ہمیں سہولیات مہیا کی گئیں, جس میں لوکیٹر ہمیں ملا, CDR لوکیشنز ہمیں فوری طور پہ ملتی رہیں, اور اس میں ڈیڈ لائن ظاہری بات ہے یہ کہ ویسے بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے, اور اس طرح کے معصوم بچے کی جان لینے والے جو ہیں ان کو تو ویسے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. مطلب قانون فوری طور پہ اس میں حرکت میں آیا, اور ودن 72 آورز الحمدللہ ان کو ہم نے گریب کر لیا. تو اس میں تمام جو ہمارے CCPO صاحب ہیں, DI صاحب انویسٹیگیشن, SS صاحب انویسٹیگیشن, SP صاحب اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن, اور DSP صاحب نواں کوٹ سرکل, یہ سارے آن بورڈ تھے اس کیس میں, اور ان کی گرفتاری کے لیے بڑی اہم اور بڑی جلد اور بڑی مطلب ایک خدا ترسی والی جو ہے نا انسٹرکشنز تھی کہ ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. قمر صاحب شہریوں کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ کہ شہریوں کی مدد کے بغیر, جس طرح ہم ہر جگہ پر ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں, اور یہ شہریوں کے لیے ہماری طرف سے بھی پیغام ہوتا ہے کہ وہ پولیس کی مدد کریں, تو آپ شہریوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, شہری پولیس اور شہری کوئی دو چیز تو ہے نہیں. یہ پولیس والے ہی پبلک ہیں, اور پبلک میں سے ہی پولیس میں آتے ہیں, جسٹ فرق یونیفارم کا ہے. تو اس میں جب تک پبلک پولیس کے ساتھ تعاون نہ کرے یا پولیس پبلک کے ساتھ تعاون نہ کرے, تو دونوں میرا خیال میں یہ زیرو ہیں. تو اس میں بیسک ریکویسٹ بھی یہی ہے ہماری عوام سے, پبلک سے, اگر اس طرح کے کرمنلز آپ کے محلے میں رہ رہے ہیں, آپ کے گرد و نواح میں رہ رہے ہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث ہیں, تو ان کی خفیہ اطلاع دیں, ان کا نام سیگہ راز میں رکھا جائے گا. اور ہمارے جو سورس ہوتے ہیں الحمدللہ وہ سپریم, مطلب کوئی بڑی سے بڑی عدالت جو ہے وہ ان کو ایکسپوز نہیں ہم کر سکتے ان کے آگے, ان کے نام.
تو ان کے نام سیکہ راز میں رکھے جاتے ہیں اور ان کی مدد سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% 90% جو ہے وہ پبلک کی مدد سے ہی ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے. تو جو انفارمیشن دیتے ہیں ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم پورا تعاون بھی کرتے ہیں اور ان کا بڑا ہم خیال بھی رکھتے ہیں. تو انہی کی مدد سے ہی یہ اتنے بڑے بڑے کرمنل جو ہیں, جس میں دہشت گرد ہیں, ڈکیت ہیں, اغوا برائے تاوان کے کارندے ہیں یا دیگر جو عناصر ہیں, وہ انہی ہماری جو عوام ہے ان کی مدد سے ہی پکڑے جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی الادین کا چراغ تو ہے نہیں کہ ہم اس کو رگڑیں اور فوری طور پہ جو ہے نامعلوم یا انٹریس ملزمان تک پہنچ جائیں. یہ اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چلتا ہے, جس میں ہماری پبلک کی انفارمیشن ہے, جس میں ہمارے دیگر ٹیکنالوجیز کا استعمال ہے. تو الحمدللہ یہ بڑی اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے اور بڑی جدت آ رہی ہے اس میں. قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ ایک بہت ہی باریک بینی سے تفتیش کرنے والے آفیسر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کرائم بڑھنے کی, یا اگر ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلحہ کی جو بھرمار ہے, ناجائز اسلحہ کے خلاف جو ہے وہ آپریشن ہونا چاہیے؟ جی یہ بالکل, یہ ہوتے ہیں آپریشن, ڈیلی بیسس پہ بھی سرچ آپریشن ہوتے ہیں اور ویکلی بھی ہوتے ہیں, منتھلی بھی ہوتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ پولیس سوئی ہوئی ہے یا سرچ آپریشنز نہیں ہو رہے. سرچ آپریشنز الحمدللہ یہ ہمارا ایک بڑا پارٹ اینڈ پارسل ہے لاہور پولیس میں. تو یہ میرا خیال کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا جہاں پہ سرچ آپریشنز نہ ہوں. تو اس دوران جو بھی کوئی اسلحہ ریکور ہوتا ہے, منشیات, یا کوئی پی او گرفتار ہوتا ہے یا کوئی ریکارڈ یافتہ بندے پکڑے جاتے ہیں, تو وہ فوری طور پہ ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. تو آپ ایک بڑا اہم سوال ہے جو ہمارے پروگرام کی بساطت سے آپ شہریوں تک بھی پیغام دے سکتے ہیں. کیا اگر کوئی بندہ جس کے پاس کوئی ناجائز اسلحہ ہو اور وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ قمر صاحب یہ میرے پاس تھا, میں نے توبہ کر لی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہے, اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کوئی لائسنس ہے اس کے ویپن کا. اگر وہ کوئی مس یوز اس نے کیا ہے تو اس کی کینسلیشن موو کرتے ہیں ہم. اس کے علاوہ اگر اس کے پاس لائسنس ویپن ہے, کوئی دشمنی کے طور پر اس نے رکھا ہوا ہے, تو وہ جو اگر اپنے اصلاح کرنا چاہے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ افسران کو کوئی ایسا ایک سٹیپ لینا چاہیے کہ وربلی شہریوں کو وہ یہ پیغام دے مختلف ذرائع ابلاغ سے کہ جس کے پاس بھی کوئی ناجائز اسلحہ ہے وہ جمع کروا دے, پولیس لائن میں جمع کروا دے یا اپنے سرکل میں جمع کروا دے, تو فی الحال اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے ریز کیا ہے. اس میں پہلے جو ایک پریکٹس تھی, میں ننگانہ صاحب رہا تھا, وہاں پہ ایک ڈی سی او صاحب, ڈی پی او صاحب جو ہے نا, انہوں نے یہ اس طرح کی پریکٹس کروائی تھی اور لوگوں نے سرنڈر بھی کیا تھا, اور ابھی بھی ایسا مطلب ہوتا ہے یہ کام. تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, اس کو امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے اور اس کے کافی خاطر خواہ نتائج جو ہے نا وہ نکل سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آپ کی ٹیم کے طارق ایسے بھی موجود ہیں جن کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی محنت سے یہ کام کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, پولیس میں بغیر ٹیم ورک کے تو کام نہیں ہوتا. یہ ایک بیسیکلی ٹیم ورک ہے. اس میں جو اچھے آفیسر ہیں وہ ہمارے محکمے کا ایک باعث فخر ہیں, وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, محکمے کے ماتھے کا جھومر ہے, اور ان کی ہر سطح پہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. الحمدللہ جیسے آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام کیا ہے, اس میں بھی الحمدللہ آپ نے ہماری جو اچھی کاوشیں ہیں ان کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو یہ اچھے محنتی لڑکے ہیں الحمدللہ اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. قمر ساجد صاحب انچارج انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا ہی یہ کہنا ہے کہ طارق اے سے ان کی بڑی تعریف بھی کی ہے کہ اس کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے اور بہت محنت سے جو ہے وہ اس کیس میں بھی اس نے کام کیا ہے. طارق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کس طرح آپ نے لوکیٹر کے ساتھ جو وہ 24 گھنٹے کام کر کے ان ملزمان تک جو بچے کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے تھے آپ پہنچے اس کے پاس؟ یہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب اور انسپیکٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی جو یہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں, ان کی گائیڈنس کے مطابق ہی ہم کرتے ہیں. جو بھی لمحہ بلمحہ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے یا جو کام کرتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں, ہم کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے دیتا ہے. یعنی آپ کو نہ بتائیں پھر آپ نہیں کریں گے؟ نہیں, وہ کریں گے, لیکن وہ ان کی گائیڈنس کے بغیر تو نہیں کریں گے نا, کیونکہ وہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک اس ملزم کو آپ نے جو ہے وہ لوکیٹر کے ساتھ ٹریس کیا پھر؟ جی لوکیٹر کے ساتھ ٹریس کیا سر. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا انچارج انویسٹیگیشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بھی بتایا, لیکن جو ایک سب سے اچھا پیغام ہے آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب کے لیے اور خاص کر سی سی پی او لاہور کے لیے کہ اسلحہ کی جو بھرمار ہے اگر ہم اس کے خلاف ایسا پیغام جاری کریں اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے تمام شہریوں کو یہ پیغام دیں کہ جس کے پاس بھی غیر قانونی اسلحہ ہے وہ وربلی
وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ پولیس لائن یا اپنے سرکل میں اپنے تھانے میں جمع کروا دے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی. اگر ایسی پریکٹس کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو غیر قانونی اسلحہ رکھے ہوئے ہیں لیکن صرف اس وجہ سے سرنڈر نہیں کر رہے کہ ہمیں پولیس پکڑ لے گی, ہمارے خلاف مقدمہ درج کرے گی, لیکن سی سی پی او صاحب کی طرف سے یا اگر آئی جی پنجاب کو ایسا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں, ایسا پیغام دیں کہ جو بھی اپنی مرضی سے غیر قانونی اسلحہ جمع کروائے گا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی, تو ہو سکتا ہے کہ کرائم کا گراف جو بڑھ رہا ہے وہ نیچے آ جائے. ناظرین, یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ایس پی اقبال ٹاؤن سرکل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہم ان سے بھی بات کریں گے. مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ. مجھے چاہیے افورڈیبلٹی. مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری. بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز, کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک. کوالٹی ایجوکیشن, جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ. لاہور لیڈز یونیورسٹی. ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے. میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان. آپ سے بات ہوگی ہر اس موضوع پر جو آپ پسند کرتے ہیں. گھر گھرستی کی باتیں بھی ہوں گی, کھیل کے میدانوں کا ذکر بھی ہوگا, ملکی حالات پر تبصرے بھی ہوں گے, سٹارز کو بھی ملوائیں گے آپ سے, اور سیاست کی نگری میں بھی ہوگی تاک جھاک. گھر سجانے اور سمارٹ نظر آنے کے ٹپس بھی. مجھ سے ملیے پیر ترجمہ گڈ مارننگ ٹوڈے میں ہر صبح 9 بجے. دیکھیے گڈ مارننگ ٹوڈے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ ہر پیر ترجمہ صبح 9 بجے. ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریات تبدیل کرتے ہیں. لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں. ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک بااعتماد اور قابل شخصیت بناتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک, مدارس سے یونیورسٹیز تک, لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک, تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق, خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس وقت ہم ایس پی اقبال ٹاؤن کے پاس موجود ہیں اور ان سے جانیں گے کہ 3 سالہ بچہ جو
راگیروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہوا ہے, اس کے ملزم گرفتار ہوئے ہیں, اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم عبدالوہاب صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ شکر. آپ کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے آپ کے سپرویژن میں. یہ 3 سالہ بچہ جو عید میلاد النبی کی رات کو جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے, تو وہ ملزم آپ نے گرفتار کس طرح کیے؟ یہ ملزموں نے وہیں پر قریب رہائش رکھی ہوئی تھی, فلیٹ رکھا ہوا تھا جہاں پر یہ اس فلیٹ کو اپنی غیر اخلاقی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے تھے. اور یہاں پر ان سے پہلے بھی ان کی جو ان سے لڑائی ہو چکی ہے, تو وقوع والے دن اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ غل غپاڑا کرتے ہیں, شراب پی کر راستے میں پہلوان چوک پہ نیچے اترتے ہیں, اور جب انہیں منع کیا جاتا ہے, یہ چھوٹا بچہ جو ہے محمد احمد, یہ اپنے چچا اظہر اقبال کے ساتھ نکلا ہوا تھا, اور جب یہ وہاں جاتے ہیں اور یہ غل غپاڑا کر رہے ہوتے ہیں تو اظہر انہیں منع کرتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں. تو اس میں جو یہ مرکزی ملزم ہے رانا آصف عرف ناجی, یہ پسٹل نکالتا ہے اور فائر کرتا ہے, سیدھا نشے کی حالت میں فائر کرتا ہے اظہر اقبال پہ. وہ فائر اظہر اقبال کو نہیں لگتا, لیکن وہ فائر وہ چھوٹے بچے کو لگ جاتا ہے آنکھ کے نیچے, جس سے اس کے موقع پر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب جب یہ ہمارے پاس آتا ہے تو افسران, ہمارے CCPO صاحب, DIG صاحب, SSP صاحب ان کا سخت نوٹس لیتے ہیں. چھوٹا بچہ تھا, ظاہر اس کو تو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا, ہم بھی بڑی مشکل سے یہ سارا واقعہ دیکھا. اس کے بعد پھر ان کی تلاش شروع کی جاتی ہے. ہمارے پاس جو جتنے بھی وسائل بروکار تھے وہ بروکار لاتے ہوئے within 72 hours ہم ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں. اچھا وہاب صاحب, آپ نے جو تفتیش بھی کی ہے, تو کیا صرف اس نے ملزم نے اسی وجہ سے فائر مار دیا کہ وہ اسے منع کر رہا تھا کہ عید میلاد النبی کی رات ہے, آپ غل غپاڑا نہ کریں؟ اس ملزم کا پہلے سے ریکارڈ بھی ہے اسی طریقے سے. وہ تصاویر جب ہم نے اس سے موبائل لیا تو تصاویر اسی طرح کی ہیں, ویپنز کے ساتھ ڈرنک کرتے ہوئے. اس کا کردار ایسے ہے جیسے کوئی علاقے میں وہ ڈان بنا ہو. جس طرح ہمارے بھی سننے میں ہے کہ T45 کے نام سے کوئی انہوں نے گینگ بنایا ہوا ہے, تو وہ گینگ کا نام ہے یا اس میں کوئی ان کے ساتھی اتنے شامل ہیں, اتنی تعداد ہے, یہ بھی آپ نے تفتیش کی ہوگی؟ جی ابھی تو تفتیش چونکہ ہم کر ہی رہے ہیں, وہ ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے. یہ اسپیسیفکلی رانا آصف عرف ناجی کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ چونکہ اپنے آپ کو علاقے کا ڈان سمجھتا تھا, اور پھر جس وقت اس نے فائر کیا یہ نشے کی حالت میں بھی تھا, اس نے ڈرنک کی ہوئی تھی, تو اس نے اسی میں آ کے فائر کیا, اپنے اس غرور میں آ کے کہ مجھے کیسے کوئی منع کر سکتا ہے. اور وہ سیدھا فائر تھا جان سے مارنے کی نیت سے, اور وہ فائر جو ہے وہ ڈک کر گیا. اظہر اقبال اس کا چچا, تو گود میں وہ چھوٹا بچہ تھا, وہ بچے کو تو نہیں سمجھ لے گی کہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ ظاہر نہ ڈک کر سکا, تو وہ اس کی آنکھ کے نیچے جا کے لگا. عبدالوہاب صاحب یہ بھی بتائیے گا, ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر کرائم کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ اسلحہ کی فراوانی کو کنٹرول کیا جاتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جرائم بڑھا ہے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ اسلحے کے خلاف, جو خاص کر ناجائز اسلحے کے خلاف ہمیں آپریشن کرنا چاہیے؟ جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے. اس میں یہ ہے کہ لاہور پولیس اس سلسلے میں اپنے CCPO صاحب کی قیادت میں متحد ہیں, اور ہم ناجائز اسلحے کو کسی طریقے سے برداشت نہیں کر رہے ہیں. ایک کلیئر کٹ آپریشنز کر رہے ہیں, ہم سرچ آپریشنز کر رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور آپریشنز کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ اسلحہ جو ہے, ویپن جو ہے, وہ ناجائز اسلحہ کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. تو ناجائز اسلحہ کنٹرول ہوگا تو بہت سارا ویپن ہمارے پاس, بہت سارا کرائم ہمارے پاس کنٹرول ہو جائے گا. اور جس طرح پہلے بھی ایسے دیکھا گیا کہ بہت سے پولیس افسران جو ہے انہوں نے وربلی بھی کہا اور کمپین بھی چلائی مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے کہ جس کے پاس بھی غیر قانونی اسلحہ ہے وہ جمع کروا دے پولیس لائن میں, ورنہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کوئی نیا ایسا قانون بننا چاہیے کہ ہمارے پاس ہی اگر کوئی توپ بھی پکڑی جاتی ہے تو وہ 13, 20, 65 وہ بیلیبل ہے, بیل ہو جاتی ہے, تو کوئی ایسا قانون نیا آنا چاہیے کہ کم از کم جو اسلحہ رکھنے والا ہے, غیر قانونی اسلحہ رکھنے والا, اس کو یہ پتا ہو کہ میں کم از کم 6 مہینے یا سال جیل میں رہوں گا. اس پہ ظاہر لا میکنگ تو پارلیمنٹیرینز کا کام ہے, انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کر رہے ہوں گے. ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں تھرو اپنے افسران کے
کہ واقعی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ بیلیبل آفینس ہے تو بیل اس کی فوراً ہو جاتی ہے. اس کو اگر نان بیلیبل آفینس کی طرف لایا جائے تو اس سے کافی کرائم ہمارے پاس کنٹرول ہو سکتا ہے. 95% کرائم جو بھی ہمارے پاس کمٹ ہو رہا ہے اس کے اندر یوز ہی اللیگل ویپن ہو رہا ہے, اور اللیگل ویپن کا کنٹرول ہی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, عبدالوہاب صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے پروگرام تفتیش میں اکثر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی فورس شہریوں کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی, تو آپ شہریوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر اس طرح کا کوئی ملزم جو ہوائی فائرنگ کرتا نظر آئے یا کسی کے پاس کوئی غیر قانونی اسلحہ ہو تو فوری طور پر وہ پولیس کو اطلاع دے؟ جی ایگزیکٹلی میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اپنی پولیس پہ بھروسہ رکھیں. یہ آپ کی پولیس ہے, لاہور پولیس اس وقت ایکٹیو ہے, اپنا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اپنا کام کرتی رہے گی. ہم نے پہلے بھی جانوں کی نذرانے پیش کیے ہیں اور ہم آگے بھی پیش کرتے رہیں گے. یہ وردی ہم نے اسی لیے پہنی ہے, اور اپنی عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر انہیں کسی بھی قسم کی کرائم کی, اسی طرح اللیگل ویپن کی, ہوائی فائرنگ کی اطلاع ملتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ اس اطلاع کو شیئر کریں اور بھروسہ رکھیں کہ پولیس نہ صرف اطلاع دہندہ کی سیفٹی کا خیال رکھے گی بلکہ ان کے دیے ہوئے جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی اس انفارمیشن پر باقاعدہ لیگلی ایکشن ہوگا. عبدالوہاب صاحب, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار صاحب, ان کا بیٹا لاہور میں ایک زخمی کو اپنی گاڑی میں ڈال کر لے کے جاتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کو بھی ڈیٹین کر لیا جاتا ہے. تو جس طرح شہریوں کے لیے آپ نے ایک پیغام دیا ہے, کہ آپ فورس کے لیے بھی ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے شہری تو اس کو صیغہ راست میں رکھا جائے؟ جی ہم تو صیغہ راست میں ہی رکھتے ہیں. بقایا جو آپ نے ابھی ایک انسیڈنٹ نریٹ کیا ہے وہ میری انفارمیشن میں تو نہیں ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا پولیس عوام سے ہے اور عوام سے پولیس ہے, اور ہم انہی لوگوں میں سے ہیں اور یہ ہم میں سے ہیں, تو دونوں طرف سے ایفرٹس کی ضرورت ہے. دونوں طرف سے ایفرٹ ہوگی تو انشاءاللہ بہتری آئے گی, اور مجھے بالکل امید ہے کہ بہتری آئے گی اور ضرور آئے گی. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سنا ایس پی اقبال ٹون انویسٹیگیشن, عبدالوہاب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا شہریوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ شہری پولیس کی آنکھ اور کان کا جو ہے وہ رول ادا کریں. پنجاب پولیس میں اور لاہور میں 1500 پولیس اہلکار جو وہ شہید ہو چکے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے گردونواں میں نظر رکھیں, اور جہاں بھی آپ کو کوئی کرائم ہوتا نظر آتا ہے وہ فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں. دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز پر غور کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اسلحہ کی فراوانی نہ ہو. یہاں تک کہ جو جدید ملک جو اسلحہ ساز فیکٹریوں کے علمبردار ہیں ان کے بھی شہریوں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کوئی ویپن لے کے اس کو غیر قانونی طور پر کیری کر سکیں, اور اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جاتی ہے. آج جس قتل کے بارے میں ہم نے اپنے پروگرام تفتیش میں بات کی, 3 سالہ معصوم بچہ جو ہے وہ اسی اسلحہ کی فراوانی کی وجہ سے جو ہے وہ بینٹ چڑھ گیا, اور پنجاب پولیس کے لیے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے خاص کر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ پنجاب پولیس کی تاریخ میں 48 سالہ تاریخ میں 60 آئی جی تبدیل ہوئے, اور ہر آنے والے آئی جی نے یہ کہا کہ ہم پنجاب سے جو ہے اسلحہ کی فراوانی کو ختم کریں گے, اور شروع میں جو ہے وہ آپریشن بھی کیا گیا لیکن بعد میں پھر اس پر کنٹرول نہ کیا جا سکا. آج اسلحہ کی فراوانی اور فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ ایک کلچر بنتا جا رہا ہے جس کو کنٹرول کرنے کی اشد ضرورت ہے, اور کرائم بھی صرف اسی صورت میں کنٹرول ہو سکتا ہے جب اسلحہ کی فراوانی کو کنٹرول کیا جائے. اپنے میزبان شراز نثار کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.